अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप देख रहे हैं दुरून टीवी। बलूचिस्तान में हालिया होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि काफ़ी अपसेट हुआ था और एक चैलेंज पैदा हो चुका है कौम परस्त जमातों के लिए। वो चैलेंज है मौलाना हिदायतुर रहमान, जो गवादर से उभर के सामने आए हैं और शायद ही वो आगे भी इसी तरह अपना कारवां लेके चलते जाएं। इस टॉपिक पे हम थोड़ा अपना एनालाइज रखेंगे कि अब जो कॉम्प्रेस जमाते हैं उनके लिए लाहेमल क्या होना चाहिए और वो क्या लाहेमल इख्तियार करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे दें। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब कोई दोस्त, वैसी तो अगर देखा जाए तो उसकी जो स्ट्रगल है शायद उसको 7-8 साल हो गए हैं। वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे उसने ग्वादर में अपना एक प्रोटेस्ट, अपना एक एहतजाज हमेशा रिकॉर्ड करता रहा, लेकिन उसको ग्वादर के अवाम की जानिब से ऐसी कोई पजीराई नहीं मिल सकी। तहाँ बहरहाल जब गुज़िश्ता 1 साल से उसकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफ़ा होना शुरू हुआ। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बहुत से इश्यूज़ की वजह से वो परेशान थे। वो इश्यूज़, एक तो गैर कानूनी जो ट्रॉलिंग थी वो फ़िशरमैन के लिए एक इशू था, और ज़ाहिर कि सड़कें टूटी हुई सड़कें, नालियाँ वग़ैरह, ये भी तो इशू ही थे आवाम के, वो थे। और सबसे बड़ा जो मामला है वो बॉर्डर ट्रेड का था। गो कि इसको इलीगल कहा जाता है, स्मगलिंग की कही जाती है, लेकिन बहरहाल वो एक बॉर्डर, आप उसको कारोबार कह सकते हैं। अगर आप जब तक लीगल नहीं करवाओगे, ज़ाहिर है कि आप उसको इलीगल भी कहें, लेकिन लोगों का घर, उनका जो भी अखराजात हैं, ज़ाहिर है कि वो बॉर्डर ट्रेड से हैं। उनके जो दारोमदार है ज़िंदगी का वो बॉर्डर ट्रेड से ही रिलेटेड है। अभी कानूनी और गैर कानूनी बनाना वो तो ज़ाहिर है कि वो उस दौर की हुकूमतों का काम है, आज के दौर की हुकूमत का काम है कि उसको किस तरह लीगल करा देगा। लेकिन लीगल नहीं हो सके, इलीगल ही कहें, लेकिन उस पूरे कारोबार पे एक कदगन लग गई, पाबंदी लग गई। और साथ ही साथ में जो चेक पोस्टें गुज़िश्ता 15-20 सालों से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वक्तन फ़वक्तन उनकी तादाद बढ़ती गई। लोगों को हर 2-4 किलोमीटर पे पूछ गुछ करने का सामना करना पड़ रहा था। तो लोग अपनी तज़लील फ़ील कर रहे थे, कि वो महसूस कर रहे थे कि हर चेक पोस्ट पे उनकी तज़लील होती है, ना सिर्फ मर्दों की बल्कि ख़वातीन, बच्चे, कोई भी मुसाफिर गाड़ी, बसेस, सब की जो है इस तरह की ज़ाहिर है कि चेक पोस्टों पे गुज़रना होता उनका, और चेक पोस्टों पे उन्हें घंटों घंटों धूप पे खड़ा होना पड़ता। बहुत सारे इश्यूज़ इकट्ठे हुए तो एक बहुत बड़ी परेशानी का आलम बना पूरे बलूचिस्तान के लिए। लेकिन रिलीफ ज़ाहिर है कि मकरान के या ग्वादर के चंद लोगों को मिला। वो वजह है मौलाना हिदायतुर रहमान। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना हिदायतुर रहमान को कोई जमात इस्लामी की सपोर्ट शायद हासिल है, कुछ कहते हैं कि एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है, कुछ कहते हैं कि ये पूरा एक प्लांटेड फार्मूला है, एक प्लान है, तो वो उसको लेके आगे लाया जा रहा है। जो उमूमन बलूचिस्तान में ये परसेप्शन बना हुआ है कि कोई भी इस तरह की मूवमेंट चलती है या कोई बंदा उभर के सामने आता है तो ख़दशात यही ज़ाहिर किए जाते हैं, क्योंकि इन ख़दशों में इसको आप गलत भी नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को आप देखें और जिस तरह इलेक्शन रिगिंग किए जाते रहे लोगों के लिए, तो एक ज़ाहिर है कि एक आप यूँ करें कि एक एक्सपीरियंस लोगों के पास इस हवाले से है कि वो हर चीज़ को अभी शक की निगाह से देखते हैं। तो उसी शक को मौलाना हिदायतुर रहमान की मूवमेंट पे भी फिट किया जाता है। अभी मौलाना हिदायतुर रहमान की जो मौजूदा कामयाबी है बल्दियाती इंतखाबात की, उसको भी वो उसी शक की नज़र से देखते हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बलूचिस्तान से हैं, बलूचिस्तान के बाहर हैं। अब वो अपने कॉलम्स में भी लिखते रहे हैं और अपने
ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا میں جہاں ان کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ جب بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ بھی وہ بولتے ہیں نجی محفلوں میں بھی بات ہوتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ مولانا ہدایت الرحمان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک ٹاؤٹ ہے، اس کو لایا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی اکثریت وہ مولانا ہدایت الرحمان کے موجودہ اس تحریک کو ایک شفاف تحریک سمجھتے ہیں۔ ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ان میں بھی کالم نگار اور مضمون نگار جرنلسٹ اس میں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے سنجیدہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اس موومنٹ کو پیور ایک خالص موومنٹ سمجھتے ہیں۔ ایک طرف مخالفین بھی ہیں جن کی تعداد اچھی خاصی ہے، دوسری طرف جو حمایت کرتے ہیں مولانا ہدایت الرحمان کے، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ بہرحال یہ تو بحث ہے، یہ بحث چلتا رہتا ہے۔ بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پی ٹی ایم بنی تھی، ایک موومنٹ چلی تھی، اور اس کے بعد پی ٹی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ آ گئی، علی وزیر جیل چلے گئے ہیں، محسن داوڑ نے اپنا ایک الگ پارٹی بنا لی، وہ پارلیمنٹ چلا گیا، اور منظور پشتین جو ہے وہ بالکل منظر عام سے ابھی اس طرح نظر نہیں آ رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے آتے رہے ہیں۔ حالانکہ پشتون قومی موومنٹ نے لاہور، کراچی، کوئٹہ، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں، اس کے باوجود شاید وہ اثرات اس کے موومنٹ سے ظاہر نہیں ہو سکے جس سے کہا یہ جائے کہ جی کچھ اچیو کر لیا پشتون قومی موومنٹ نے۔ لیکن دوسری طرف اگر اس میں بھی میں بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی اس کے پیچھے لوگوں کا کوئی ہاتھ ہوا ہوگا، کوئی پلانٹیشن ہوئی ہوگی، مطلب اس طرح کا کوئی مینجمنٹ کی ہوگی، کیونکہ ادھر بھی دو اسکول آف تھاٹ کے نظریے کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ منظور پشتین ایجنسی ان کا پیدا کردہ ہے، اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بڑی اکثریت یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پشتونوں کے ساتھ فاٹا کے اندر ان 10 15 20 سالوں میں جس طرح کے مشکلات ان کو سامنے آئیں، اور لوگ ریفیوجیز ہوئے، اپنے لوگوں سے درپدر ہوئے، اس کا جو رد عمل ہے اس نے پشتون قومی موومنٹ بنا لی۔ ادھر بھی آپ کو دو رائے ضرور ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ہی سوچ کے حامل بندے نہیں ملیں گے، آپ کو 2 سوچ 3 سوچ کے لوگ ظاہر ملیں گے۔ وہ انالائز کرتے ہیں تمام اس موومنٹ کو، دیکھتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے اس کو وہ تجزیہ اپنا سامنے رکھتے ہیں، تو غلط اور صحیح کا فیصلہ ہمیشہ تاریخ کرتی ہے۔ تو مولانا ہدایت الرحمان کے غلط اور صحیح ہونے کا بھی فیصلہ ہے وہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن تاریخ جب لکھی جائے گی تب لکھی جائے گی، جب تاریخ آنے والے نسل کو بتائے گی تب شاید ہم نہ ہوں، لیکن ہم نے ظاہر ہے کہ اپنا تجزیہ رکھنا ہے، اپنی باتیں رکھنی ہے، اپنی رائے رکھنی ہے، وہ موجودہ حالات، کرنٹ افیئر، موجودہ واقعات کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ دیکھیں جن ایشوز کی میں نے بات کی جس میں مولانا ہدایت الرحمان نے اپنی موومنٹ شروع کر لی، دراصل یہ جو سلوگن ہے، یہ جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نعرہ ہے، وہ بلوچ قوم پرست جماعتوں کا ہی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا نیشنل پارٹی نے ایک ٹائم پہ ایک موومنٹ چلائی تھی ان لیگل ٹرالنگ کے خلاف، چھوٹا موٹا ان کا ایک احتجاج ہوا۔ اس دوران نیشنل پارٹی کو ایک حد تک ایک مورالی سپورٹ بھی ملا۔ جو پرسیپشن بنی تھی نیشنل پارٹی کے حوالے سے جب وہ حکومت میں تھے، جہاں پہ ان کے بہت سے وزراء، اور ظاہر ہے کہ سب کی میں بات نہیں کرتا ہوں، بہت سے وزراء تھے، شاید انہوں نے کرپشن کر لی، کوئی معاملات انہوں نے کر لیے، اور وہ جینوئن ایشوز جو پبلک کے تھے ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اگر کوشش کی تو اس میں ناکام رہے، ایک پرسیپشن جو بنا ہوا تھا۔ لیکن جب ٹرالر کا جو ایشو ہوا جس پہ نیشنل پارٹی نے اپنا ایک موقف دیا اور اس پہ اس نے احتجاج کیا، تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا بہت لوگ نیشنل پارٹی کی جانب دیکھنے لگے، ان کو ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید نیشنل پارٹی ان ایشوز کو ایڈریس کرے گا جو مولانا ہدایت الرحمان نے اس کے بعد شروع کر لیے، اور اس میں کامیابی حاصل کی، پبلک کی سمپتی کم سے کم گوادر کی حد تک، ضلع گوادر کی حد تک انہوں نے حاصل کر لی۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ نیشنل پارٹی نے ایک ٹمپریری موومنٹ چلائی، اس پہ مستقل مزاجی سے مستقل
آنے والے ٹائم کے لیے یا ان مسائل کو حل کرنے کی حد تک مومنٹ نہیں تھی. وہ شاید ایک کم ٹائم پیریڈ میں اس نے اپنا موومنٹ چلایا، وہ خاموش ہو گئے، لیکن انہی ایشوز کو جب مولانا ہدایت الرحمن نے ذاتی طور پر اٹھایا تو اس کو پذیرائی ملی. مولانا ہدایت الرحمن نے شاید لوگوں کے نظروں میں انٹرنیشنل میڈیا یا نیشنل میڈیا یا جو بڑے جرنلسٹ یا جو تجزیہ نگار ہیں ان کی نظر میں شاید نہ پڑتی. جب اس نے گوادر میں 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو جمع کر لیا اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ خواتین کی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس خواتین کے احتجاج سے سمپتی حاصل ہونا شروع ہوا مولانا کو، کیونکہ عمومی طور پر ایک پرسیپشن یہ بنی ہوتی ہے کہ مولانا حضرات وہ جو ہے خواتین کے حوالے سے بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں. وہ خواتین کو برقعے کے اندر، چادر کے اندر، چاردیواری کے اندر بند کرنے کے حامی ہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو پرسیپشن بنی ہے یہ ایسی بنی ہے. آپ جتنے بھی مذہبی جماعتیں آپ دیکھ لیں ان میں سے خواتین کے حوالے سے جو بھی پرسیپشن عوام کی ہے وہ اس طرح ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے اسپیچز میں، تقاریر میں، رائٹنگ میں، تحریر میں وہ کہتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اور ان کا شاید وہ اپنا نظریہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو پردے میں رہنا چاہیے، اور پردے کا جو ڈیفینیشن ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو ظاہر ہے کہ لوگوں کو بتاتے ہیں. ان کا اپنا ایک ڈیفینیشن ہے، اور اس ڈیفینیشن پہ ظاہر ہے کہ اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈیفینیشن ایک مذہبی طبقہ یا مذہبی جماعت کہتا ہے، دراصل عورت کی جو پردے کا ڈیفینیشن ہے وہ غلط ہے، اور دانشور اور پڑھے لکھے لوگ اس پردے کے ڈیفینیشن کو کچھ الگ طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں. تو اسی لیے پرسیپشن ظاہر ہے کہ عوام کے اندر بن گئی کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ خواتین کو، ایک عورت کو وہ باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جب گوادر میں بڑی تعداد میں خواتین باہر نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، تو ایک سمپتی مولانا کو حاصل ہوئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ مولانا کو ایک روشن خیال مذہبی لیڈر کے طور پر جو ہے اس کو پیش کیا جانے لگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے اندر، اس کے باڈی کے اندر آپ کو شریعت یا اسلامی جو آپ کہتے ہیں جو ایک کوڈ ہے اسلامی اس میں تو وہ فٹ آتے ہیں کہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ایک حلیہ ہے، آپ سمجھیں ایک ڈھانچہ ہے، اس میں ایک باڈی کے اندر آپ اس کو دیکھتے ہو، لیکن اس کی اسپیچز میں، اس کی تقاریر میں، اس کے موقف میں آپ کو مذہبی کوئی رنگ نظر نہیں آتا ہے. مولانا کا جتنے بھی آپ تقاریر اٹھا کے دیکھیں، آج سے 2 سال پہلے کا بھی اٹھا کے دیکھیں، آج کا اٹھا کے دیکھیں، اس میں مذہبی رنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس میں قوم پرستی کے جو ہے وہ جو رنگ ہے وہ نظر آئے گی. اس کی شاید ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ مکران بنیادی طور پر قوم پرستی کا، نیشنلزم کا ایک بیس رہا ہے، اب بھی بیس ہے، ابھی بھی وہاں پہ قوم پرستی کو زیادہ، جب آپ بات کرتے ہو زیادہ پذیرائی ملتی ہے. اس لیے اس نے قوم پرستی کا جو سلوگن ہے وہ لے کے وہ آگے آئے ہیں، اور ساتھ میں پبلک کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا. اور مولانا کے ساتھ جتنے بھی سینئر دوست ہیں وہ بھی ان کا اگر پس منظر دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ قوم پرست جماعتوں سے ہی رہے ہیں. ان کا حسین واڈیلا کی اگر بات کریں، وہ تو بی ایم پی سے ان کا تعلق رہا ہے. ظاہر ہے کہ بی ایم پی سے رہا ہے تو قوم پرست ایک جماعت سے رہی ہے، وہ ذہنی طور پر قوم پرست ہیں. ان کے اسپیچز میں بھی قوم پرستی کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ واضح طور پر وہ کہتے بھی ہیں کہ میں قوم پرست ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ مولانا کی یہ پذیرائی ہوئی. بلدیاتی انتخابات نے جہاں مولانا کو ایک کامیابی دلا دی اور ایک ذمہ داری بھی دی ساتھ میں، اس پہ آتے ہیں کہ ذمہ داریوں کو کیسے وہ نبھائے گا. لیکن اس ذمہ داری سے پہلے تھوڑی سی عرض کرنی ہے کہ اس کامیابی نے کم سے کم نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کوئی سال پہلے یا 5-6 مہینے جب انہوں نے دھرنا دیا تھا
گوادر میں بیٹھ کے پھر وہ جو مذاکرات ہوئے وہ جب اٹھ گئے وہاں سے، تو اس وقت جب میں نے پروگرام کیا تھا، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، میں نے ایک عرض کی تھی یا ایک ریکویسٹ میری یہ تھی، یا میرا ایک خیال تھا، ایک میری رائے تھی، میں نے کہا تھا کہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس ٹائم اس دھرنے کا حصہ بننا چاہیے، اون کرنا چاہیے اس دھرنے کو، کیونکہ دھرنے میں تو پبلک بیٹھی ہے، اپنے ایشوز کی وجہ سے بیٹھی ہے۔ آپ کا مولانا سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا ہر چیز سے آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جو 1,00,000 1,50,000 لوگ بیٹھے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں وہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں نا، وہ انہیں ڈیمانڈ کو لے کے سامنے آئے ہیں۔ تو آپ جب چلے جاتے اس اسٹیج پہ بیٹھ کے تقاریر کرتے تو آپ سمجھیں کہ آپ عوام کے ساتھ تھے، آپ مولانا کے ساتھ نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنی تھی، گو کہ آپ نے وہاں پہ جھنڈا نہیں لہرانا تھا، لیکن اپنی پارٹی کی تو نمائندگی آپ نے کرنی تھی۔ بالفرض اگر مولانا کے جو وہ دھرنا تھا اس میں اگر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب جا کے پارٹیسپیٹ کرتے، شریک ہوتے، تقریر کرتے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی حدیث و تحریک کا جو ہے نمائندہ ہے، وہ تو سمجھتے کہ جی وہ تو نیشنل پارٹی کا لیڈر ہے، وہ تو نیشنل پارٹی کا موقف سامنے لا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر سردار اختر جان مینگل چلے جاتے، وہاں پہ اگر وہ جو بھی تقریر کر لیتے، لیکن سردار اختر مینگل کو بی ایم پی کے فریم ورک کے اندر دیکھا جاتا نا، اس میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا جی حق دو تحریک کے پلیٹ فارم ہے تو اس فریم میں حق دو تحریک کے پلیٹ فارم پہ اس کو دیکھا جائے، یا اس کے فریم میں اس کو دیکھا جائے۔ وہ تو ظاہر ہے دونوں جماعتوں کے فریم میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تجزیہ بھی یہی ہوتا، لیکن نہیں گئے۔ شاید یہ غلط فہمی تھی کہ کہا بھی یہ جاتا رہا کہ جماعت اسلامی تو بڑی بڑی جو ہے وہ جلسے کراتی رہی ہے، تو وہ تو کبھی الیکشن میں نہیں آیا، اس طرح کامیابی نہیں ملی۔ اسی طرح مولانا ہدایت الرحمن بھی بڑا بڑا جلسہ جلوس وغیرہ تو کر لیں گے، لیکن وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ دراصل اس سوچ نے گوادر کے اندر قوم پرستوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ ایک سوچ تھی، اگر ایک ہی سوچ پہ اگر کڑے نہیں ہوتے قوم پرست، اگر وہ مختلف چیزیں زاویہ دیکھتے، مختلف زاویوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اگر اور فیصلہ لے لیتے، تو شاید ان کی بھی تھوڑی بہت جو نمائندگی ہے بلدیات انتخابات میں وہ بھی سامنے آ جاتی، کوئی کامیابی مل جاتی، لیکن نہیں ہوا۔ کل ہی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک دوست نے کہا کہ چونکہ وہ مکران بلٹ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ جی ایک چیز جو آپ بات کرتے ہیں، اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ مس کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ہو سکتا ہے میں وہ چیز میرے ذہن میں نہ آیا ہو یا میرا دھیان اس طرف نہ گیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ گوادر میں ایک بڑی اکثریت ذکری فرقے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ مذہبی جماعت کو ذکری طبقہ فکر کے لوگ تو نہیں دیں گے نا، کہ جمعیت کو، جماعت اسلامی کو، یا کل کوئی اور مولانا حضرت آ جائے ووٹ مانگے، کم سے کم باقیوں کا ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن ذکری طبقہ فکر کے لوگ تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن موجودہ بلدیات انتخابات میں ایک چیز جو انہوں نے مجھے کلک کروایا وہ یہ ہے کہ مولانا کے نمائندوں کو، جو کونسلر تھے، ان کو ذکری طبقہ فکر نے بھی بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مذہبی، اس کو آپ لبادے میں نہ دیکھیں، مذہبی فریم ورک کے اندر نہ دیکھیں، اس کو آپ اس کو ایک وسیع پیمانے پہ دیکھیں، عوام کے نظریے سے آپ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ اس کو صرف مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو آپ سے بہتر تو وہاں کا جو ووٹر ہے، جو مولانا حضرات ان کو مختلف، ظاہر ہے کہ شکر ہے کہ بلوچ علاقوں میں ایسا کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر اس طرح کے مائنڈ سیٹ، اگر ملا اعظم کے مائنڈ سیٹ کو تو ذکری طبقہ فکر تو کبھی ووٹ نہ دیتی، لیکن انہوں نے دیا۔ اس کا مطلب ایک اعتماد ہے مولانا پہ بطور مذہبی رہنما، نہیں بطور ایک قوم پرست رہنما۔ ذرا کہ وہ جتنے بھی گزرے ہیں، عیسیٰ نوری صاحب اور باقی ابھی پچھلے ٹینیور میں وہ ایم این اے تھے، تو اس طرح کے ایم پی ایس بھی آئے ہیں،
شیر جان صاحب آئے تھے، فوت ہو گئے ہیں، MP رہے ہیں، اور اسی طرح ہے ظاہر ہے کہ ان کے روحانی پیشوا ہیں، وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں، تو ایک بڑی اکثریت ہے ان کی ووٹ بینک کا، تو انہوں نے بھی مولانا کو ووٹ دیے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں قوم پرست جماعتوں کو ابھی مخالفت کرنے کی بجائے، چاہے وہ BMP ہو یا نیشنل پارٹی ہو یا BMP عوامی ہو، مولانا کی اس موومنٹ یا یہ جو تحریک ہے، دو تحریک کے نام سے چل رہی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے اس کے ساتھ چلنا چاہیے، تب ان کی بچت شاید ہو۔ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میرے خیال میں وہ طوفان کی طرح، جس طرح گوادر میں وہ آ کے تمام چیزیں بہا کے لگیں، اگلے 4-5 سالوں میں وہ اپنے قریبی جتنے اضلاع ہیں، پنجگور ہے، کیچ ہے، اواران ہے، خاران ہے، ان کو بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے، کیونکہ مولانا کا ابھی پرسیپشن سے جو لوگوں کے اندر جو پرسیپشن بنی ہے وہ صرف گوادر کے لیڈر کی حد تک نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہب میں کوئی 4-5 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہاں کے مقامی فیکٹریز جو ہیں، انہوں نے مقامی 20-30 لوگوں کو نوکریوں سے برخاست کر دیا، جیسے پہلے ہوتا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ادارے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں کوئی آئین لاگو تو نہیں ہوتا پاکستان میں، اور کوئی کام کر رہا تھا، اس نے کہا جی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، بس فارغ کر دیا۔ اس طرح تو چلتا رہا ہے، ابھی پہلے بھی چلتا رہا ہے، ابھی شاید آگے بھی ایسا ہی ہو۔ 20 مزدوروں کو جب نکالا گیا ہب کے مختلف فیکٹریز سے، تو انہی مزدوروں نے مولانا ہدایت الرحمن سے رابطہ کیا، ان کو ہب بلایا، کسی منسٹر کو، کسی وزیر کو، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو نہیں بلایا، انہوں نے مولانا ہدایت الرحمن کو بلایا۔ وہاں پہ وہ ایک دن کے دھرنے پہ بیٹھے، جلسہ کیا، دھرنا بھی نہیں دیا، ایک جلسہ کیا۔ اس نے مقامی جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو یہ وارننگ دی، کہنے والے کہتے ہیں، جہاں جو ہم نے انفارمیشن لی، ان سے معلومات لی کہ کیا ہوا، تو ان کے بقول کہ 4 گھنٹے کے اندر اندر تمام 20 کے 20 مزدوروں کو مقامی جو بھی فیکٹریز جہاں جہاں سے نکالے گئے تھے ان کو دوبارہ بھرتی کر لیا، ان سے معافی مانگا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک اثر ہے اس احتجاج کا، اور عوام دیکھ رہے ہیں کسی ایک ایسی لیڈر کو، یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جو اب تک جو میں دیکھتا رہا ہوں، بلدیاتی انتخابات کے بعد تک جو میں دیکھتا رہا ہوں، شاید یہ پرسیپشن یہ بھی ہو کہ جی وہ تو بلدیاتی انتخابات تو جیت گئے ہیں، لیکن صوبائی حکومت اختیار نہیں دے گی، ان کو فنڈ نہیں دے گا، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پائیں گے، تو ان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا جائے گا، اور مورل ان کا ڈاؤن ہوتا جائے گا، اور پبلک کے اندر وہ اس طرح ان کی پذیرائی ختم ہوگی جس طرح ابھی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس طرح کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولانا نے جس دن شکرانے کا جو جلسہ تھا جو انہوں نے ادا کیا، جو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اختیارات نہیں دیے جاتے یا ہمارے سامنے رکاوٹ ڈالی جائے گی صوبائی حکومت کی جانب سے، تو ہم اپنا طریقہ کار وہی رکھیں گے جو اب تک ہم کرتے آئے ہیں، یعنی کہ احتجاج، دھرنے، مظاہرے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح مشکلات پیش ہوں گی، حکومت کے لیے بھی پیش ہو سکتی ہیں، مرکزی حکومت کے لیے بھی پیش ہو سکتی ہیں، کیونکہ گوادر تو انٹرنیشنل سٹی ہے، نام کا تو ہے نا، آفیشیل تو آتے جاتے ہیں، بھلے ڈیولپمنٹ نہ ہو، لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل سٹی ہے وہاں پہ۔ ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم آیا تھا۔ اگر مولانا کے خود اپنے زبان کی یہ باتیں ہیں کہ اگر اس طرح ہوا تو نہ وہاں پہ ہم کسی نہ وزیر اعظم کو آنے دیں گے، نہ آرمی چیف کو آنے دیں گے، نہ کسی وزیر اعلیٰ کو آنے دیں گے، ہم دھرنوں پہ بیٹھے رہیں گے۔ یہ تو ایک وارننگ مولانا کی طرف سے، جس طرح کے مخالف طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، تو مولانا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کام نہیں کرنے دو گے تو ہم یہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ابھی ذمہ داری کیا ہے مولانا کی، جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب دیکھیں احتجاج کرنا، مظاہرہ کرنا بغیر کسی ذمہ داری کے بہت آسان ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہے، میں ادھر بیٹھ کے بھی تنقید کر سکتا ہوں۔ اصل امتحان تب آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہو اور آپ کی وہ ذمہ داری اس طرح پوری نہ ہو اور عوام کے توقعات کے مطابق نہ ہو، تو
موجودہ بلدیاتی انتخابات جیتنے کے بعد مولانا ہدایت الرحمان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے اس کی تحریک کو، کہ کس طرح وہ جو ابھی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو وہ بکھرنے نہیں دے گا، اس کو وہ ملا اپنے ساتھ جڑا رکھے گا۔ اگر ان سال کے بعد یا 8 مہینے کے بعد جب بھی الیکشن ہو، اگر کوئی کارکردگی مولانا کی نہ ہو، جس طرح کہ وہ ابھی تو کوشش کر رہے ہیں، کہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی سے کوئی ایکسپرٹ منگوا رہے ہیں جنہوں نے کراچی کا نقشہ بنایا تھا، اور ناظمی کے دور میں مصطفیٰ کمال کے لوگ جو ٹیم ہے، جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، ان کی کوشش ہے کہ ہم لائیں ان کو گوادر میں، اور پورا ایک ہمیں ماسٹر پلان دے دیں کہ ہم نے صفائی کیسے کرنی ہے، ہم نے نالیاں کیسے بنانی ہیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں کیسے بنانی ہیں۔ تو یہ تمام ذرا کہ ٹیکنیکل لوگوں کو بقول مولانا کہ انہوں نے دعوت دی ہے یا ان سے رائے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے مولانا، ان کو فنڈ ملا اور کامیاب ہو گئے ہیں، یقین مانیں اس الیکشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہی رہی جو ابھی ہے، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، جو حمایت ہے مولانا کے لیے رہی، تو آپ کا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی یہ دونوں جو ہے قوم پرست جماعتوں سے نکلیں گی۔ یہ ووٹ بینک چلا گیا ہے، ابھی دوبارہ اگر قوم پرست جماعتوں کو ری اسٹور ہونا ہے تو اس نظریے کو مولانا نے جو نظریہ دیا ہے، ایک سوچ پیدا کی ہے، اس سوچ کو وہ کسی نظریے یا سوچ کے ساتھ جو ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ضد، انا بازی، بیان بازی یا مخالفت سے یہ تحریک کو ختم نہیں کر سکتے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔